अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो में हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहली बात, आज पता चला कि 27 सितंबर को पीएमसी की जानिब से इजलास तलब कर लिया गया है। क्या क्या सोचा जा रहा है, क्या क्या प्लान हो रहा है उस इजलास में, क्या क्या एजेंडे पर होगा और किस तरह से हम उस एजेंडे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुतालबात और अपने सवालात और अपनी गुज़ारिशात और अपनी तजावीज़ के मुताबिक रंग दे सकते हैं। इस वीडियो में हम उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट में बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था स्टूडेंट्स की जानिब से कि जी मुश्तरका इजलास होगा और उसमें पीएमडीसी तरमीमी बिल पेश होगा और बिल मंजूर हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए बआसानी तमाम तर मामला जो हैं पीएमसी से रिलेटेड जिससे एतराज़ था स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, वो ख़त्म हो जाएंगे और पीएमडीसी वापस आ जाएगा। वो तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस पे भी हम वीडियो में बात करेंगे। मुझे खुशी है, मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ आप सबको। गुज़श्ता 2 से 3 साल में मुझे 8-9 साल हो गए सहाफ़त में। गुज़श्ता 1.5-2-3 साल में जब से कोविड आया, मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स तो मौजूद हैं, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए कवर करने के लिए वो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं करता, पाकिस्तान के हेल्थ इश्यूज़ की कोई बात नहीं करता। स्टूडेंट्स ख्वार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स और दीगर वो तमाम तो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, उनके इश्यूज़ की कोई बात नहीं करता। एनजीओज़ मौजूद हैं, फेसबुक पेजेस भी मौजूद हैं, तंजीमें भी मौजूद हैं, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। न्यूज़ का कोई मखसूस प्लेटफॉर्म, कोई अखबार, कोई भी ई पेपर, कोई भी चैनल, कोई बुलेटिन, कोई भी मखसूस प्रोग्राम भी नहीं था जो कि एजुकेशन के हवाले से बात करता। तो मैंने सोचा कि जी मैं इस पे काम करूं, बात करूं, और मुझे खुशी है कि 1.5-2 सालों में मोहब्बत मिली, दुआएं मिली, जो कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मेरी कमाई जो है दुआएं हों। और मैंने जो अपना 12 अगस्त यानी कि दुनिया में जो नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है, 1 माह पहले 12 अगस्त को जब मैंने लॉन्च किया अपना पाकिस्तान फर्स्ट जो यूथ ओरिएंटेड न्यूज़पेपर था, दैट वाज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, उसको मैं लॉन्च किया बड़े कम अरसे में जी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह उसको पजीराई मिली और मुझे बड़े अहम हलकों ने, बड़े अहम लोगों ने, बड़े अहम डिपार्टमेंट्स के लोगों ने बुलाया और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और अहम जगहों पर मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अहम इदारों ने, अहम शख्सियात ने बुलाया और कोलैबोरेशन के लिए भी मुझे दावत दी और कहा कि जी हम हर तरह से कोलैबोरेट करना चाहेंगे, बिकॉज दिस वाज प्योरली फॉर यूथ एंड फॉर द एजुकेशन। तो मुझे उस पर खुशी है, पहली बात। दूसरी, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने से या कोई ख़बर MNBurdu.com पे लगाने से तब तक गुरेज़ करूँ, तब तक जब तक कोई ख़ास और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना है। क्यों होता ये है कि मैं अभी देख रहा था, बल्कि जब 2-3 हफ़्ते पहले पीएमसी काउंसिल नहीं आई तो मैंने बाय मिस्टेक डॉक्टर नौशाद की जगह किसी और साहब का नाम बतौर सदर लिख दिया। और जैसे ही मैंने ये ट्वीट की, उसके बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियोस में, ट्विटर अकाउंट्स में जितने दोस्त एक्टिविस्ट हैं, जितने पेजेस एक्टिविस्ट हैं, सब ने वही नाम गलत कोट किया। तो मुझे लगा कि फॉर एवरीबडी दैट पेज इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता हूँ या मैं कोट करता हूँ या मैं ट्वीट करता हूँ या मैं पोस्ट करता हूँ, तो उससे आप लोगों की मेरे साथ मोहब्बत का आलम ये है, अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है कि आप उसको एज़ इट इज़ आगे अपने पेजेस पे अपनी आईडी से ट्वीट करते हैं। तो वो मैं इसलिए ख्याल करता हूँ कि आप अगर मुझे इंडोर्स कर रहे हैं तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अथेंटिक होनी चाहिए। आज जैसे ही हमने बात की है कि पीएमसी का इजलास जो है तलब किया गया है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर उस हवाले से बात होना शुरू होगी। हालांकि किसी न्यूज़ चैनल ने इस हवाले से अभी तक खबर नहीं चलाई। खैर जी देखें, 27 सितंबर को जो इजलास है वो होने जा रहा है। पहला हम मामला ये डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी बात हुई है, उसमें 3 चीज़ें जो हैं उन पर डिस्कशन होगी। पहला ये देखा जाएगा कि जो MDCAT है उसके हवाले से क्या हम जो डेट है वो कब क्या होनी चाहिए। 13 का ऐलान जो यकीनन अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन इत्तलात हैं, डिस्कशन है कि जो सेकंड वीक होगा उसमें बाकायदा तौर पर अक्टूबर नवंबर मेरे जहन में नहीं है, ग़ालिबन नवंबर था, कि उसमें जो है डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि हम उसको तब जो है बाकायदा MDCAT का इनेकाद करेंगे। लेकिन
کیا اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. کیا جو سلیبس ہے اس کا جو کویشچن بینک ہے وہ یونیورسٹیز خود تیار کریں گی یا پی ایم سی جو موجودہ سلیبس کا کویشچن بینک ہے اسی میں سے دے گا. کیا ایگزیکٹ ڈیٹ ہوگی. کیا پاکستان میں ایک ہی دن ایم ڈی کیٹ ہونے جا رہا ہے یا جس طرح کہا گیا کہ پہلے ہم 2 صوبوں میں کروا لیں گے اس کے بعد 2 صوبوں میں کروا لیں گے, یعنی کہ وہ صوبے جہاں پر سندھ خصوصاً آپ دیکھیے کہ پنجاب اور اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر پہلے جو ہے وہ ہوگا ٹیسٹ, اس کے بعد باقی صوبوں میں جہاں پر سیلاب ہے وہاں بعد میں ہوگا. اس حوالے سے سجیشنز موجود ہیں لیکن یہ فائنل نہیں ہوا. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن پورے پاکستان میں ٹیسٹ ہو. اچھا, اب ٹیسٹ جو ہے وہ آن لائن تو نہیں ہوگا یقیناً طور پر, اس میں جو اس سے پہلے سسٹم ہوا کرتا تھا مینول اس کے اکارڈنگلی ہی ہوگا. لیکن کیا گزشتہ سال والے بچے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ جن کا کلیئر تھا اور کیا وہ ایم ڈی کیٹ اس سال بھی اپلیکیبل ہوگا, اسی بنیاد پر ان کو ایڈمیشنز مل پائیں گے. پرائیویٹ جو کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا, فی سٹرکچر کیا ہوگا, کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جائے گا. اور سب سے اہم بات ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ہوگی, لیکن جو ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ڈسکشن ہوگی کہ کیا این ایل ای جو ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام فار لوکل گریجویٹس, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم فرسٹ, کیا اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور اگر ختم کیا جا رہا ہے تو کیا اس کو جو فائنل پروف ہوتا ہے ڈاکٹرز کا فائنل ایئر جو ہوتا ہے کیا اس میں اس کو ایڈ کیا جائے گا, اگر ایڈ کیا جائے گا تو کس طرح سے ایڈ کیا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ جو پی ایم سی ایکٹ ہے, جو قانون ہے, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ ایم بی بی ایس کرے گا اس کا این ایل ای نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہوگا اور اس کو اس کے بعد ہی لائسنس جاری کیا جائے گا. اب پی ایم سی کاؤنسل چاہے یا نہ چاہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی, لیکن یقیناً اس میں کچھ قانونی دروازے موجود ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد, قانونی نکات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کیا ہمیں یہ اختیار ہے, کیا ہم اس اتھارٹی میں ہیں کہ اگر ہم این ایل ای ختم کر دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد جو بچے این ایل ای کی بنیاد پر جو ان کو آر ایم پی جاری کر دی جائے گی تو کیا وہ اللیگل ہوں گے, لیگل ہوں گے, کیا ان کو انٹرنیشنل جو ہاسپٹلز ہیں یا انٹرنیشنلی اگر وہ ایف سی پی ایس کرنے جاتے ہیں یا وہ ایم ڈی کرنے جاتے ہیں یا وہ دیگر چیزیں کرنے جاتے ہیں, کیا ان کو وہاں ایڈمیشن مل پائے گا, ریکگنائز ہوگا یا نہیں ہوگا. بیکاز انٹرنیشنلی تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس ادارے نے ان کو لائسنس دیا ہے کیا اس کے پاس لیگلی اس چیز کی اتھارٹی تھی یا نہیں تھی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے انڈر پریشر فیصلہ کیا یا کس طرح کیا. تو جو میٹنگ ہوگی جی اس میں جو ممبر لیگل ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے اور کتنی کیپیسٹی اور کتنی اتھارٹی اور کتنے اختیارات ہیں موجودہ کونسل کے پاس کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کر سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ کونسل چاہتی ضرور ہے کہ این ایل ای کو ختم کیا جائے, لیکن اس میں کچھ قانونی نکات اور قانونی پیچیدگیاں یقیناً اس حوالے سے موجود ہیں جن کا جائزہ لیا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات جی وہ یہ ہے کہ جو لوکل گریجویٹس ہیں ان کی پرسنٹیج کو کم کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی جو کونسل تھی وہ اگری تھی, اور جو یہ کونسل ہے وہ بھی اگری ہے, اور یہ کونسل تو 2 سٹیپس آگے جا رہی ہے اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم جی جو پرسنٹیج ہے نہ صرف 60% بلکہ 55 شاید 50% بھی کر دیں, اور سٹیپ 2 سٹیپ 1 وہ ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا چند ہفتے پہلے رزلٹ آیا اور وہ فیل ہو گئے, ان کے ساتھ جو پرانی باڈی تھی اس نے 2 وعدے کیے تھے. پہلا وعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم جو پرسنٹیج کم کر رہے ہیں اس کو آپ کے رزلٹ کے بعد اس کا اطلاق کریں گے تاکہ بچوں کے رزلٹ پر اس کو نافذ کیا جائے اور بچوں کو اس کا فائدہ ہو جائے. لیکن وہ وعدہ وفا نہ ہوا اور پرسنٹیج کا اطلاق بعد میں ہوا, بلکہ ہوا ہی نہیں, اور رزلٹ کا اعلان پہلے کر دیا گیا جس کی وجہ سے سینکڑوں بچے فیل ہو گئے کیونکہ ان کی پرسنٹیج وہی تھی, ہائی پرسنٹیج, اور اسی بنیاد پر ان کو فیل کر دیا گیا. یہ وعدہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کی گئی پرانی کونسل کی جانب سے, اور چونکہ ان کو ٹائم نہیں ملا ان کو ڈیزالو کر دیا گیا. اب جو نئی کونسل ہے ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ جو پرانی کونسل تھی تو وہ کونسل وہ شخصیات تو نہیں تھی, وہ تو پی ایم سی کونسل تھی, اور اس کونسل کے وعدوں کو اس کونسل کو آگے لے کے جانا پڑے گا ٹیکنیکلی اور اینڈ ایتھیکلی. تو اس لیے یہ جو کونسل ہے ان وعدوں کو پورا کرے اور وہ جو رزلٹ ہے اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹیو کرے. اب یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ
جو گزشتہ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد میری جو ملاقات ہوئی تھی میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں ان کو آپ کے تمام مطالبات ڈاکٹرز کے، وہ چاہے فارم میڈیکل گریجویٹس ہیں یا لوکل گریجویٹس ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل کے، وہ تمام تر جو ان کے مطالبات ہیں میں کونسل تک پہنچا دوں. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کل یا پرسوں دوبارہ سے ایک چکر پی ایم سی کا لگایا جائے اور آپ سے اس سے پہلے ایک پوسٹ کے ذریعے جو ہے تمام تر جو کیوریز ہیں، تمام تر جو سوالات ہیں، تمام تر جو گزارشات ہیں، تمام تر جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے ان کو ریٹن دے دیا جائے تاکہ ان کو اس پر ڈسکشن کرنے میں آسانی ہو اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ آخر اسٹوڈنٹس، آخر ڈاکٹرز چاہتے کیا ہیں، ان کو مسائل ہیں کیا اور ہمیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے یہ بات. اچھا، اب آخر میں جی پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک سے دو بار پہلے بھی ایک لیگل پروسیس سمجھایا تھا کہ پہلے قومی اسمبلی میں جو ہے بل جاتا ہے وہاں پر اگر تو منظور ہو جائے تو ٹھیک، ادروائز جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں وہ اس کو متعلقہ جو کمیٹی ہوتی ہے یعنی کہ ہیلتھ کمیٹی اس میں بھیج دیتے ہیں، وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر بل منظور ہوتا ہے، دوبارہ اسمبلی کے فلور پہ آتا ہے اور وہاں سے منظور ہو جاتا ہے. پھر جو بل ہے جی وہ سینٹ میں جاتا ہے. سینٹ میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں جو ہے چونکہ اسمبلی میں تو قومی اسمبلی میں تو باقاعدہ اپوز کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف حکومت ہے، اپوزیشن نام نہاد ہے، اس لیے اپوزیشن کو کوئی موقع نہیں ملا ان کو اپوز کرنے کے، اس لیے بآسانی قومی اسمبلی سے تو پی ایم ڈی سی ترمیمی بل پاس ہو گیا تھا. اب جب وہ بل جی سینٹ میں آیا، سینٹ میں یقیناً وہاں پہ پی ٹی آئی بھی موجود ہے، باقی اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہیں، تو انہوں نے اپوز کرنا تھا. اس لیے چیئرمین سینٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اس بل کو پہلے جو متعلقہ کمیٹی ہے وہاں لے کے جائیں، اپوزیشن کی ریزرویشنز کو سنیں، ملا کے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کے بعد آپ ایک جو بل ہے امینڈمنٹس کے بعد دوبارہ سے اس کو لے کے آئیں سینٹ کے فلور پہ. اس کے بعد سینٹ میں اس پہ ووٹنگ ہونی تھی. اگر ووٹنگ کامیاب ہو جاتی، پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں اس کو ووٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی یعنی کہ بل قبول منظور نہ ہوتا، تو پھر جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو جوائنٹ سیشن ہے وہ اس میں لے جائیں. جوائنٹ سیشن میں تب لے کے جایا جاتا ہے جب سینٹ میں اور قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بل منظور نہ ہو، یا اگر منظور ہو بھی جائے تو صدر پاکستان اس کی اپروول نہ دیں تو پھر حکومت کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کروا لیں. جوائنٹ سیشن سے منظوری تب کروائی جاتی ہے جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. اور یاد رکھیں جوائنٹ سیشن سے منظوری تب کروائی جاتی ہے جب صدر پاکستان بل کو منظور اس پر منظوری نہ دے رہے ہوں، یا ایک آدھا جو دونوں میں سے اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے وہ اس کو اپروو نہ کریں. پھر اس کو جوائنٹ سیشن میں ایز اے لاسٹ آپشن لے کے جایا جاتا ہے. اس پر جو ہے پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور اس پر ہی پھر آگے اس کو قانون سازی کا درجہ دیا جاتا ہے. پھر اس میں یقیناً آپ کو صدر پاکستان کے سگنیچرز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے، ہمارے معصوم پیارے خوبصورت سے ننھے سے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بڑے ہوشیار چلاک میچور قسم کے ڈاکٹرز دونوں کو یہ لگتا ہے کہ جی آنے والا جو اس سے پہلے 22 ستمبر کا اعلان کیا گیا، پھر 3 اکتوبر کا اعلان کیا گیا، پھر 20 اکتوبر کا اعلان کیا گیا، پھر 22 ستمبر کا اعلان کیا گیا اور دوبارہ سے پھر 20 اکتوبر پہ اجلاس چلا گیا. ابھی اطلاعات یہ ہیں، جو اطلاعات ہیں، اطلاعات سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے سٹیٹس یہی ہے، آنے والے دنوں میں چینج ہو سکتا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑی اتحادی جماعت ہے حکومت کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی جماعت ہے جس کے ریزرویشنز رہی ہیں اس سارے پروسیس میں، اور اختلافات ہیں. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سی پارٹی بل کو پیش کرنے کے آڑے آ رہی ہے اور کون سی اس کے حق میں ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں جو باقاعدہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، اس میں پی ایم ڈی سی بل پیش ہوتا ہی نظر نہیں آتا. اس کی ٹیکنیکل وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر حکومت اس بل کو منظور کروانے میں اتنی سیریس ہوتی تو اب تک چیئرمین سینٹ ان کے خود کے ہیں، ان کو ریکوزیشن دی جا چکی ہوتی، ان کو کہا گیا ہوتا. کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں جب تک پی ایم سی کاؤنسل کے ممبران کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی تو خصوصی طور پر جو پی ایم سی کمیٹی ہے، جو ہیلتھ کمیٹی ہے، اس کو بھی پریشر کے بعد باقاعدہ واک آؤٹ ہوا. ہم نے خود دیکھا جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، تلخ کلامی ہوئی سینٹرز کے مابین، اور آخرکار جب بل وہاں سے منظور ہوا تو اس کے بعد بڑی خوشی منائی گئی، مبارکباد دی گئی، انٹرویوز موجود ہیں. لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا
کہ بل چونکہ اس کے بعد تو جانا تھا سینٹ سیشن میں، اور یہ درخواست بار بار کی جا رہی تھی کہ سینٹ کا سیشن جلد از جلد بلایا جائے اور اس میں ہم اپنا یہ بل پیش کریں اور بل کو منظور کروائیں اور PMDC کو واپس لایا جائے. لیکن اس کے بعد جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے ممبران کی جو تبدیلی کی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو سم ہاؤ یہ ریلیف مل جائے کہ ہمارا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ممبران کو چینج کیا جائے. اب جب ممبران چینج کر دیے گئے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کسی حد تک مطمئن نظر آتی ہے. ان ممبران کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو کولیبوریشن ہے، ان کا جو کیمسٹری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نوشاد جو ہیں وہ ڈاکٹر عذرا پلیجو جو ہیں وزیر صحت سندھ، ان سے ملنے گئے، بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. جب بھی آپ ان کو وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ان کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کیمسٹری موجود ہے جو کہ یقیناً حکومت چاہتی ہے کہ اداروں کے سربراہان کی ان کے ساتھ ہو. تو اس سچویشن میں یہ بظاہر نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے PMDC کی بحالی کی بہت زیادہ سر توڑ کوششیں کی جائیں گی یا کوششیں ہوتی نظر آ رہی ہوں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجلاس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوششیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ جو بل ہے وہ جوائنٹ سیشن میں بھی پیش ہوتا نظر نہیں آتا. آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہو جائیں یا نہ ہو تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب آخر میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو موجودہ PMC ہے اسی پر آپ نے فی الحال ریلائی کرنا ہے اور یہ سوچنا کہ یہی ہے سب کچھ. اور جو مطالبات ہیں وہ چاہے لوکل گریجویٹس کے ہیں NLE کو ختم کرنے کے حوالے سے، فورن گریجویٹس کے ہیں NLE کی پرسنٹیج کم کرنے اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے حوالے سے، یا MD CAT کے حوالے سے جو بھی مطالبات ہیں ان کو آپ نے ڈیجیٹلی یا میں حاضر ہوں یا جو بھی طریقہ کار موجود ہے. I don't want to urge you for anything illegal or anything beyond the laws, تو that is your choice. لیکن ان مطالبات کو آپ نے جو موجودہ کونسل ہے انہی تک پہنچانا ہے اور امید کرنی ہے کہ آپ کے جو تمام مسائل کا حل ہے وہ اسی کونسل سے نکلوایا جائے تاکہ آپ بآسانی اپنے کریئر میں ایکسل کر سکیں. MD CAT والے بچے اپنا MBBS کا ایڈمیشن سیکیور کر سکیں اور جو دوسرے بچے ہیں ان کو RMP ملے لوکل گریجویٹس کو اور فورن گریجویٹس کو تاکہ وہ اپنی جابس کا سلسلہ شروع کر سکیں. آخر میں کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں موجود ہیں جن پر مزید بات ہونی چاہیے تو یو کین جسٹ لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. اور بس میں یہ کہوں گا، میں اکثر اور ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی نہ کہوں کہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ آل دس. بس میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس کو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو سپورٹ میکسیمم بیکاز دیٹ از میڈ فار یو. اور اس پہ میں I'm not that much rich لیکن still I'm investing my money, my own money just to bring some positive and just to bring some fact-based news related to your education, your career, your scholarships, your other youth affairs تاکہ آپ کو باقی چینلز کی آپ کو مرہون منت نہ رہنا پڑے اور ان کی محتاجی نہ کرنی پڑے. تو آخر میں جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.